ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حج سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب، جو صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ہیڈ ہیں، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ہیں اسد خان صاحب، جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت سنائیں گے۔ دونوں مہمان کا بہت بہت استقبال ہے حیدرآباد سے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ اور پروگرام کے آغاز میں اسد خان صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک اچھا سا کلام پیش کریں۔ جی اسد بھائی۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، یہ شرف کے آدمی اللہ کے گھر جائے گا، یہ شرف کے پاک دامانوں کا رتبہ پائے گا، یہ شرف کے ہر عطا رب درگزر فرمائے گا، یہ شرف کے داغ دامن سے ہر ایک دھل جائے گا، یہ شرف کے روضے شاہ پر جائے گا، اس شرف پر جان بھی، اس شرف پر جان بھی قربان کر دے تو ہے کم، کیا بات، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، سبحان اللہ یہ سفر سبحان اللہ، حج کا سفر بگڑے بناتا ہے نصیب، یہ سفر مخلوق کو خالق سے کرتا ہے قریب، یہ سفر یعنی مریضوں سے ملاقات طبیب، ہو مقدر سے اگر عرفات کا میدان نصیب، یہ دعا مانگو کھڑے ہو کر وہاں پر اے ادیب، ہو غلام مصطفیٰ میں، ہو غلام مصطفیٰ میں، نام اپنا
भी रकम आमीन। हाजिर क्या बात। है हाजिर है सुभान अल्लाह। हाजिर है हम हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम लबैक अल्लाहुम्मा लबैक 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 अल्लाहुम्मा लबैक लबैक ला शरीक लक लबैक इन्नल हम्द वन्नेमत इन्नल हम्द वन्नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब असद साहब, बहुत सुभान बहुत अल्लाह। शुक्रिया। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे साथ प्रोफेसर अली मशरफ जायसी साहब भी हैदराबाद से जुड़े हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूं एक बार। और मौलाना साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जैसे आज 29 तारीख़ है, मगरिब के बाद जो है तारीख़ चेंज हो जाएगी, हज का महीना शुरू हो जाएगा, तो हज के महीने की फ़जीलत क्या है और उसके जो शुरू के 10 दिन हैं वो किस तरह से गुजारना चाहिए? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़रा फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात नाज़रीन व मुशाहिदीन किराम, हज से मुताल्लिक़ इस प्रोग्राम में आप सबका इस्तक़बाल है। मेरे लिए भी ये सआदत की बात है कि इस दीनी और इल्मी प्रोग्राम में मैं आपका हम शरीक हूँ। आज ज़ुल्क़ादा की 29 तारीख़ है और अगर रूयत हो जाती है तो कल से जो है ज़िलहिज्जा का अज़ीमुल मर्तबत और जलीलुल क़द्र महीना शुरू होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके पहले 10 दिनों की जो है तारीफ़ व तौसीफ़ अपने कलाम में फरमाई है। इरशाद रब्बानी है, वल फज्र व लयालिल अश्र, के फज्र की कसम है और इन 10 दिनों की, 10 रातों और दिनों की कसम है जो ज़ुल्हिज्जा के महीने में वाक़े हैं। और हदीस भी है, रवायतें हैं जो इन 10 दिनों की फजीलत में आई हुई हैं। दरअसल ये वो 10 दिन हैं हज़रात मुशाहिदीन किराम, जिन 10 दिनों में अल्लाह के खलील सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे को, अपने इकलौते फर्जंद को अल्लाह की रज़ा के लिए शहीद करने का जो प्रोग्राम बनाया, शहीद करने का जो लाहे अमल मुरतब किया, वो इन्हीं 10 दिनों में मुरतब किया। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला को ये 10 दिन जो है इतने अजीज़ हैं कि इसकी इबादतों को, इसमें किए जाने वाली जो नवाफिल को, अस्कार को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा दर्जा अता फरमाया है। एक रवायत है कि ज़िलहिज्जा के यानी बकरीद के पहले 10 दिनों में जो इबादतें की जाती हैं उनका इतना सवाब है कि किसी और दिनों में, किसी और महीने में किसी इबादत का इतना सवाब नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन 10 दिनों की कसम याद फरमाता है, तो ये 10 दिन अल्लाह ताला के नज़दीक कितने मोहतम बिशान होंगे। एक अहमियत ये भी है, आज के दिन का ये इत्तिफाक से हमारा प्रोग्राम है, मैं आप सबको याद कराना चाहता हूँ, फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, याद कराना चाहता हूँ कि जो हज़रात कुर्बानी करने का इरादा करते हैं तो कुर्बानी जिन पर वाजिब है, जो कुर्बानी करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि आज से ही उसकी तैयारी शुरू करें, क्योंकि सुन्नत के मुताबिक आज ही के दिन जो है हमें जो है अपने नाखून काट लेना चाहिए, हमें अपने बालों को बनवा लेना चाहिए, ताकि ये 10 दिन ज़ुल्हिज्जा के जो है हम न नाखून काटें न अपने बाल बनवाएं, बल्कि कुर्बानी की तैयारी में ये 10 दिन गुजारें। अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा जोई और उसके तक़ल्लुब के हुसूल के लिए की जाने वाली कुर्बानी के एहतमाम और उसके इंसराम में हम इस 10 दिनों को काटें और कुर्बानी के बाद ही जो है हम नाखून काटें और बाल बनवाएं। दरअसल ये सब कुछ जो है कुर्बानी की अहमियत और फजीलत और हज के अफजलियत और अहमियत को बताने वाली चीज़ें हैं। लिहाजा अभी भी टाइम है, हमें से जो लोग कुर्बानी करना चाहते हैं और अगर रुयत न होने की शक्ल में कल तक जो है वो इस बात की तैयारी करें कि आइंदा 10 दिनों में न उन्हें नाखून काटना पड़े, न उन्हें बाल बनाना पड़े और वो कुर्बानी की तैयारियों में मसरूफ रहें। इन 10 दिनों को इबादत के साथ गुजारिए।
ذکر کے ساتھ گزاریے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے ساتھ گزاریے، اپنے نفس کے تزکیے کے ساتھ گزاریے، کیونکہ یہ بے حد مقدس دن ہے، یہ بے حد مقدس گھڑیاں ہیں، بے حد متبرک جو ہے ساعتیں ہیں. ان ساعتوں میں آپ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں، اللہ کی عبادت کے ذریعے، نیک عمل کے ذریعے، نیک کام کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اللہ کی بارگاہ میں گریوزاری اور ابتحال کے ذریعے آپ اس کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں، ان کے طریقے کو اپنانے کا عہد کریں. یہ سارے کاموں کے لیے یہ 10 دن ہے، بے حد متبرک دن ہے. ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کو نیکی، خیر اور عبادتوں میں گزاریں. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت اچھی آپ نے ہمارے ناظرین کو جانکاری دی، بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کشمیر سے. جی کشمیر سے بول رہی ہوں. سوال کیجئے. سوال نہیں ہے، مجھے نعت شریف سننا ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں پونا سے بول رہا ہوں. پونا سے. جی سوال کیجئے. ایک نعت پاک سنانے کو چاہیے نا، ان کو نعت پاک ذکر احمد سے سینہ سجائے. جی ذکر احمد سے سینہ سجائیے سنانے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے پونا سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کیا سوال ہے آپ کا؟ میں سری نگر سے بول رہا ہوں. اور اس ہے جو قربانی کا فلسفہ، میں جب چھوٹا تھا میری والدہ محترمہ نے میرے لیے شفا کے لیے یہی رکھا تھا، 3 عیدوں کے لیے میں آپ کے لیے قربانی کروں گا. کیا اس میں وہ گوشت تھوڑا زور سے بات کریں گے، آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی. جی ہاں قربانی کا مسئلہ اس طرح ہے، میری والدہ محترم نے میری بچپن میں، میرا صحت ٹھیک نہیں رہا کرتا تھا، جی اس کے نیاز رکھا تھا 3 عیدوں کے لیے 3 قربانیاں، مگر وہ گوشت اپنے گھر میں نہیں رکھتی تھی وہ اس قربانی کا. اس میں کیا فلسفہ ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 جو جی معذرت چاہوں گا، آپ کا سوال ہم تک، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں سری نگر سے بول رہا ہوں، سری نگر سے، JNK سری نگر. جی سوال کیجئے. سوال میرا ہے کہ یہ حج کا فریضہ جو ہے، حج کا فریضہ جو ہے وہ یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ جی یہی سوال ہے میرا. ٹھیک یہ حج کا فریضہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب سری نگر سے جو سوال کیا ہے بھائی نے کہ حج کا فریضہ کب سے شروع ہوا ہے اس پر روشنی ڈالیں، تو میں چاہوں گا کہ یقیناً اس سے پہلے ایک سوال کیا گیا تھا کہ کسی صاحب نے پوچھا تھا کہ ان کی والدہ نے جو ہے وہ قربانی کرتی تھی اور گوشت کا استعمال نہیں کرتی تھی. ان کو بیماری سے شفا کے لیے انہوں نے اللہ سے جو ہے وہ منت مانی تھی. جیسے بنیادی طور پر وہ صدقے کے لیے تھا، اس لیے اس گوشت کو استعمال نہیں کرتی تھی. لیکن جو قربانی ہے یہ ایک عبادت ہے، مخصوص دنوں میں کی جانے والی عبادت ہے. یہ جو ہے اس کا گوشت جو ہے قربانی دینے والا بھی کھا سکتا ہے، اس کے اہل و عیال بھی کھا سکتے ہیں. اس کا ایک حصہ وہ اپنے دوستوں میں تقسیم کرے گا اور دوسرا حصہ جو ہے فقراء اور مساکین کو دے گا، اور ایک حصے وہ خود کھائے گا. مگر جس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ قربانی نہیں ہے، بلکہ وہ جانوروں کو صدقہ کراتی تھی، اللہ کے نام پہ اس کو صدقے کے لیے نکالتی تھی، لہٰذا وہ مستحقین میں تقسیم کر دیا کرتی تھی. دوسرا سوال جو ہے یہ حج کا فریضہ کب سے شروع ہوا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں، 9 ہجرت کے 9ویں سال جو ہے قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر جو ہے اس کے گھر کی زیارت کرنا فرض ہے جو صاحب استطاعت. تو اس آیت کی نزول کے بعد 9ویں ہجری میں جو ہے وہ حج فرض ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کے کہا کہ میرے صحابہ تم پر حج فرض کیا گیا. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسری بار جب اس نے کہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں گا تو تم پر ہر سال فرض ہو جائے گا اور تم کر نہیں پاؤ گے، لہٰذا اتنا ہی پوچھو جو
جس کو تم سمجھتے ہو بغیر سوچے سمجھے سوالات مت کیا کرو. اور آپ نے فرمایا کہ زندگی میں ایک بار اور اہل استطاعت پر ایک بار فرض کیا گیا ہے, یہ 9ویں ہجری کی بات ہے. جی مولانا صاحب ایک اور سوال کرنا چاہوں گا, کیونکہ گوشت کی تقسیم سے جڑا ہوا سوال ہے کہ جیسے جو قربانی کر رہے ہیں تو گوشت دینے والا بھی محتاط ہے اور گوشت لینے والا بھی محتاط ہے, تو ایسی صورت میں قربانی کا گوشت کس کو دیا جا سکتا ہے؟ یہاں پر بھی کہ 3 حصے کرنا ضروری ہے؟ نہیں دیکھیے, اس میں ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ کچھ بھی نہیں ہے کہ ریکمینڈڈ پوزیشن ہے, کہ ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ 3 حصے کیجیے. اگر آپ کے گھر میں بہت سارے افراد ہیں تو آپ اپنے گھر ہی میں رکھیے. اگر آپ یہ وبا کے زمانے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو دینا وغیرہ ان کو شک و شبہ میں ڈالے گا, آپ بالکل تقسیم مت کیجیے. اور اگر کوئی مستحق ہے, اگر وہ لے رہا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو دے سکتے ہیں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. آپ پورے جانور کا گوشت مستحقین کو, غربا کو اور فقراء کو بانٹ دیں, اس میں آپ کو الگ اجر ملے گا. تو ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی رول نہیں ہے, کوئی ایک ریکمینڈڈ طریقہ ہے کہ ایک حساب رکھیں, ایک دوستوں میں تقسیم کرنے اور ایک فقراء کو دیں. جو آپ کے سراؤنڈنگ میں جو پوزیشن ہو اس کو سامنے رکھ کے آپ فیصلہ کر سکیں. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. اور ناظرین, ہمارے ساتھ اسد خان صاحب بھی جڑے ہیں, تو ہمارے جو کچھ ناظرین ہیں انہوں نے فرمائش کری. کشمیر سے بھی ایک صاحب نے کال کیا تھا, پونے سے بھی ہمارے ایک کالر نے فرمائش کری تھی نعت کی. تو میں اسد صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک اچھا سا کلام پیش کریں. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر, دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مخدر, اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں, اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں, رویا غلاف کعبہ پکڑ کر, اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا, تا عمر کر دے آنا مخدر, کیا بات, سبحان اللہ, بہت خوب. تا عمر کر دے آنا مخدر, آمین. اللہ اکبر
اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. جی بہت بہت شکریہ اسد صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج. وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب، صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد. اور آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت سنا رہے ہیں جناب اسد خان صاحب. دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو اس پروگرام سے جوڑتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. میرے سوال ہے. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں، بشیر احمد. جی بشیر صاحب سوال پوچھیے. ہاں میرا ایک سوال ہے نا، جو آج قربانی جس کو کرنا ہوگا نا، کیا اس کو پہلے آج جب چاند نکلے گا اس سے پہلے ناخن حجامت وغیرہ بنا، اس کے بعد کچھ کراہت منع ہے قربانی تک؟ ایک سوال ہے یہ. دوسرا سوال ہے میرا، جو قربانی کرتے ہیں نا ہم 7 حصے، جی جو ہمارے پرانے کچھ بزرگ مر گئے ہیں، ماں باپ یا بیوی وغیرہ، کیا ان کے نام پر ایک ہی حصہ کافی ہے کہ ایک ایک کے لیے ایک ایک حصہ؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال. جی چلو شکریہ. السلام علیکم. جی آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی پروفیسر صاحب کشمیر سے جو بشیر احمد صاحب نے سوالات کیے ہیں، دو کیا جوابات دینا چاہیں گے آپ؟ جی نہیں، وہ دونوں بہت ہی اپروپریٹ سوالات ہیں. ان کی ضرورت ہے، بہت سارے لوگوں کو جو ہے اس سے نفع پہنچے گا. پہلا سوال تو انہوں نے یہ کیا کہ میں نے بتایا تھا شروع ہی میں کہ چونکہ جو ہے جن لوگوں کو قربانی جن پر واجب ہے، جو قربانی کرنے والے ہیں، ان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ چاند نکلنے سے پہلے وہ اپنے ناخن وغیرہ بنائیں. یہ اس لیے ہے کہ اگلے 10 دن میں ان کے لیے سنت ہے کہ وہ ناخن نہ کاٹیں، بال نہ بنوائیں. تو اس سنت پر عمل کرنے کے لیے ایک مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ 1 دن پہلے 2 دن پہلے اگر آپ کاٹ لیں گے تو آپ کو 10 دن جو ہے ضرورت نہیں پیش آئے گی. لیکن اگر آپ نے بہت پہلے ناخن کاٹے ہیں، بہت پہلے جو ہے حجامت بنوائی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو خواہش ہو کہ ان 10 دنوں میں کریں، تو یہ سنت آپ سے فوت ہو جائے گی. تو یہ صرف سنت ہے، مگر اگر کوئی ضرورت پیش آئے، چاہے وہ میڈیکل ریکوائرمنٹ ہو یا کوئی اور بھی ضرورت پیش آئے، تو ان 10 دنوں میں بھی ناخن بھی کاٹے جا سکتے ہیں اور بال بھی بنایا جا سکتا ہے. البتہ یہ سنت جو ہے وہ فوت ہو جائے گی. پہلی بات. دوسری بات یہ انہوں نے کہا قربانی کے بارے میں سب سے پہلے سمجھیے، کافی ہر سال یہ بات بتائی جاتی ہے، ہر سال علماء کرام اس کی تشریح اور اس کے بیان کا کام کرتے ہیں، مگر پھر یہ کنفیوژن بچا رہتا ہے. قربانی جو ہے وہ صاحب نصاب پر جو ہے وہ فرض ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی کے لیے وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ اجازت ہے اس کی، مگر جتنے لوگوں کے لیے کرے گا اتنے حصے چاہیے. یعنی آپ ایسا کیسے ہوگا کہ آپ ایک حصے میں آپ کئی لوگوں کو جو ہے، یعنی ایک عمل پہ آپ کئی ثواب پانے کی کوشش کیسے کریں گے؟ تو جتنے لوگوں کے پر واجب ہے پہلے ان کی طرف سے کرائیے. اب اگر اس کے بعد آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ اپنے وفات یافتگان کے لیے بھی قربانی دے سکتے ہیں، اس کا ان کو ثواب ملے گا. آپ اپنے گھر کے چھوٹے افراد جن پر قربانی واجب نہیں ہے، آپ ان کی طرف سے بھی قربانی کرا سکتے ہیں. یہ سب نیکیاں ہیں، اور نیکیوں میں زیادتی جو ہے وہ زیادہ نیکیوں کا موجب ہوتی ہے، لہذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر جتنوں کے لیے آپ کو کرانا ہے سب کے لیے کرائیے. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے، اور ان کا یہ اختصاص تھا کہ وہ ایک ہی قربانی پوری امت کی طرف سے کرتے تھے. تو ہماری محبت کا بھی تقاضا ہے کہ اگر اللہ ہم کو امکان دے، اللہ ہمارے پاس وسعت دے، تو کبھی زندگی میں ایک بار ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی دیں اور ان کی بارگاہ میں یہ نذرانہ اپنی طرف سے پیش کریں. تو جتنی قربانیاں آپ کریں گے، جتنے لوگوں کی طرف سے، اتنے حصے کی آپ کو ضرورت پیش آئے گی. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
نظام آباد سے بات کر رہے ہیں. سوال پوچھیے اپنا. سوال کیا اچھی نعت کے لیے یہ کر رہے ہیں. ایک نعت سننا. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں حسبی ربی جل اللہ نعت چاہیے. ٹھیک, حسبی رب. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں پرابلم ہے. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. خیریت؟ جی الحمدللہ. محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کریم نگر سے ایک نعت کی فرمائش کر رہا تھا اسد خان صاحب سے. جی میں اس سے پہلے بھی کیا تو کل آپ فارورڈ کرتے بولے لیکن نہیں. انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھتے رہیے, آپ کی فرمائش ضرور پوری کی جائے گی. بہت بہت شکریہ کریم نگر سے کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہلو. جی جی ٹی وی سے ہٹ کے بات کیجیے تاکہ آپ کی آواز ہم تک صحیح طریقے سے پہنچ سکے. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں اور سوال کیا آپ کا؟ غالباً کال ان کی جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور فرمائش بھی آئی ہے تو اسد خان صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ جو ہمارے کالرز نے فرمائش کری ہے آپ ان کی فرمائش کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک اچھا سا کلام پیش کریں. جی اسد صاحب. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. کیا بات. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا, آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا, آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا, مٹھی سے کنکر بولا لا الہ کیا بات. سبحان اللہ. الا اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے, دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے, دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر, پھر بھی لب پر
جاری تھا لا الہ الا اللہ. کیا بات، سبحان اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. بہت خوب، بہت خوب، بہت بہت شکریہ اسد خان صاحب. آئیے ناظرین، اس خوبصورت نعت کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میں نے ابھی کیا تھا نا ایک کال پہلے، جی اس میں تھوڑا کنفیوژن ہو گیا. سوال کیجیے جی، وضاحت کے ساتھ کیجیے سوال. میں نے سوال کیا تھا جو فوت ہو گئے ہیں نا، مطلب رشتے دار، باپ یا اور کوئی، جی ان کے لیے سب کے لیے ایک قربانی کافی ہے کیا؟ ان کے لیے بھی ایک ایک جس طرح زندگی کے لیے ایک ٹھیک ہے، ٹھیک، یہی میں نے پوچھا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کشمیر سے. آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی مولانا صاحب، کشمیر سے جو بھائی نے سوال کیا تھا وہ وضاحت کے ساتھ جواب چاہتے ہیں کہ جیسے اگر جو مرحومین ہیں تو ایک ایک کی طرف سے ایک ایک قربانی کرنا چاہیے یا سب کی طرف، سب مرحومین کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے؟ دیکھیے، قربانی کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی طرف سے ایک حصہ، یا چھوٹا جانور ہے تو ایک جانور، یا بڑے جانور میں ایک حصہ. تو اب وہ زندہ ہو یا وفات یافتہ ہو، جس کے نام سے کریں گے وہ ایک حصہ ہوگا. تو اگر آپ والدین کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 2 حصہ لینا پڑے گا. والد کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں صرف تو 1 حصہ لینا پڑے گا. جی. یا 4 وفات یافتگان کے لیے کرنا ہے تو آپ کو 4 حصے لینے ہوں گے، کیونکہ قربانی میں جو ہے ایک حصے میں ایک سے زیادہ لوگ شیئر نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ تو کرنا ہی پڑے. جی. اگر جیسے ان کے والدین نہیں ہیں، والد اور والدہ 2 لوگ وہ ہو گئے، اور اگر مطلب ایک بھائی ایک بہن، 4 لوگ کا انتقال ہو گیا، ان کی طرف سے اگر یہ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو کس طرح سے کریں گے؟ وہ یہی ان کی طرف سے بھی، جیسے گھر میں 4 لوگ بالغ زندہ لوگ ہیں تو ان کی طرف سے 4، اور سب صاحب نصاب ہیں تو سب کی طرف سے 4 قربانیاں کی جائیں گی. جی ٹھیک ہے. بڑے جانور میں وہ حصے لیے جائیں گے یا چھوٹے جانور میں 4 جانور کیے جائیں گے. اسی طرح اگر کوئی انتقال یافتہ کے لیے بھی کرنا چاہتا ہے تو جتنے نمبر ہوں گے اتنے حصے لینے پڑیں گے، مگر خیال رہے کہ نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ ضروری ہے. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور آپ انہیں ایصال ثواب کے لیے جو ہے آپ قربانی ان کے نام سے کرنا چاہتے ہیں تو ہر ایک کے نام سے الگ الگ کرنی پڑے گی، یا ایک بڑے جانور میں 7 لوگوں کے نام لیے جا سکتے ہیں. جی. پروفیسر صاحب، ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ جیسے نماز کے بعد قربانی ہوتی ہے، اور نماز کا جو آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا کرونا وائرس کی وجہ سے یہ جو آرڈر ہے کہ بہت سے لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو نماز کا کیا حکم ہے وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے. اس کے بعد قربانی کس طرح سے کریں گے وہ بھی ایک بار وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیں. دیکھیے، اسلام میں جان کا بچانا جو ہے یہ فرض ہے. جی. اور اس کے لیے تمام تدبیروں کو اختیار کرنا چاہیے. کرونا وائرس جو ہے یہ وبا ہے، اور اس سے بچنا جو ہے یہ بھی اسلامی ذمہ داری، اسلامی فریضہ، اور یہ بھی مینڈیٹری ہے. اور ایسے تمام کاموں سے اجتناب بھی جو ہے مینڈیٹری ہے جو اس وبا کو پھیلانے میں، آپ کو ضرر پہنچانے میں، یا آپ کے ذریعے دوسروں کو ضرر پہنچانے میں معاون ہو. ایسے تمام کاموں سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے. اگر نمازوں کا اہتمام ہو تو جو شرائط دی گئی ہیں، جو ایڈوائزریز ہیں، ان کو پوری طرح سے فالو اپ کیا جائے گا. جو ہیلتھ منسٹری کی جو ایڈوائزریز ہیں، WHO کی جو ایڈوائزریز ہیں، ان کو پوری طرح فالو کیا جائے گا. اور اگر اس کی وجہ سے اگر ہمیں سے کسی کی بھی نماز فوت ہوتی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ گنہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ انسان حالت مرض میں اور سفر میں اس کو ہر اس کام کا ثواب ملتا ہے جو وہ صحت کے عالم میں کرتا ہے، یا جب سفر نہیں کر رہا ہوتا ہے تو جو کام کرتا ہے اس سب کام کا اس کو ثواب ملے گا. تو اگر کسی میڈیکل جو ہے مجبوری کی وجہ سے اگر کسی کی نماز چھوٹتی ہے، وہ ہمیشہ نماز پڑھنے والا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز ضرور چھوٹے گی مگر اس کا اجر نہیں چھوٹے گا. مگر اس کا ضرور سب سے میں اپیل کرنا چاہوں گا، ٹی وی نیوز 18 کے اس پروگرام کے ذریعے میں تمام لوگوں سے جو ہے اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایسا کوئی کام نہ کیجیے جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. جو اس کرونا وبا کے خلاف جو ملک اور قوم کی جو لڑائی ہے اس میں جو ہے کوئی رکاوٹ کسی قسم کی ڈالیں، اس سے بچیے، اور اپنی اور اپنے مذہب کی اور اپنے دین کی ایک اچھی شبیہ، ایک اچھی بہتر
छवि जो है वो लोगों के सामने पेश कीजिए, प्रस्तुत कीजिए। ये मैं आपके सभी लोगों से, तमाम नाज़रीन से ये मेरी ख्वाहिश है और इस्लाम का ये तकाजा है। ऐसा नहीं है कि ये हम किसी हुकूमत की वजह से या किसी जो है वो डॉक्टर और अतिबा की वजह से, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि हम ऐसा कोई काम न करें जिसकी वजह से हमको नुकसान पहुंचे या दूसरों को नुकसान पहुंचे। ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अपने को हलाकत में मत डालिए। तो अगर वो एडवाइजरी के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए फेस मास्क लगा के जहाँ जहाँ मस्जिदों में नमाज हो रही है, अगर आपको मौका मिलता है तो वहाँ नमाज पढ़िए, लेकिन अगर वहाँ ज़्यादा भीड़ होने की वजह से रोका जा रहा है तो आप घर तशरीफ लाइए और ज़बरदस्ती मत कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग के सिस्टम को जो है उसको आप वायलेट मत कीजिए और मेडिकल एडवाइजरीज की खिलाफ वर्जी मत कीजिए। इसमें आपकी भी भलाई है और ये इस्लामी कवायद और इस्लामी उसूल और इस्लामी फ़िक़्ह के मुताबिक भी। जी, प्रोफेसर अलीम अशरफ जासी साहब, आपने बहुत अच्छी बात न्यूज़ 18 उर्दू चैनल के प्लेटफॉर्म से कही और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे नाज़रीन हैं वो इस पर ज़रूर अमल करेंगे और जो इस्लाम की एक इमेज है उसको अच्छे से पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, इस जवाब के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी दो आवाज़ें आ रही। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी सवाल कीजिए। जी शायद आप नात की फरमाइश करना चाह रहे हैं, आपकी आवाज़ हम तक तो नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ टेक्निकल की प्रॉब्लम हो रही है कि आपकी आवाज़ हम तक सही नहीं पहुंच पा रही। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, क्या सवाल है आपका? जनाब, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी, मेरा अर्ज मेरी है कि जो हमारी जो कुर्बानी है ये तकवा है या कि इबादत है? अगर इबादत है तो आप गवर्नमेंट के गाइडलाइन को क्यों इंतजार करते हैं? हमें गवर्नमेंट क्या गाइडलाइन देंगे? क्योंकि आज कोरोना चल रहा है, अगर हम ज़बा करेंगे, ज़बा से कोरोना फैलता है, इसमें क्या हमारी गाइडलाइन है इस्लाम के बारे में? बस ठीक। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? कश्मीर से। सवाल कीजिए। हमें एक नाच सुनना था, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी असद खान साहब, हमारे पास नात की कई एक फरमाइशें आ चुकी हैं, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारे नाज़रीन के लिए एक अच्छा सा कलाम पेश करें। सरे महफ़िल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए। संभल कर पाँव रखना ऐ हाजियों, शहर मदीना में कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए।
सुभान अल्लाह। लिपट कर दामने हजरत से मैं दम तोड़ दूं अपना अगर जाना मदीने में मेरा एक बार हो जा। आमीन, क्या बात, सुभान अल्लाह। गुलामे मुस्तफा गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए। और आपके सवालों के जवाबात दे रहे हैं प्रोफेसर मौलाना अलीम अशरफ जायसी साहब, शोबे सदर अरबिक डिपार्टमेंट, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, जो हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं। और हमारे दूसरे मेहमान असद खान साहब, वो भी हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं। दोनों हजरात का ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मकदम है, और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को इस प्रोग्राम से जोड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी हम कश्मीर से बात कर रहे हैं, श्रीनगर से। जी सवाल कीजिए। जी हमारा सवाल ये है कि हमारा सवाल आज के मुफ्ती किराम साहिबान से है, जो हमारे मौलवी साहिबान से है, उससे, क्योंकि अगर जैसे कुर्बानी के हवाले, अगर गवर्नमेंट ने कुर्बानी के हवाले से बैन लगाई है कुर्बानी पर, या किसी और मसले पर बैन लगाई है, जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो हमारे मौलवी साहिबान दूसरा रास्ता क्यों निकालते हैं? जैसे कुर्बानी के लिए उन्होंने निकाला है दूसरा रास्ता। देखिए, जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, मौलाना साहब ने उसका पहले जवाब दे दिया था, और जो इस्लाम कहता है उसी के वही चीज जो है वो आपको बताना चाह रहे हैं। कोविड-19 जी नहीं, मैं माजरत चाहूँगा, आपका ये सवाल तो मैं नहीं ले सकता। मौलाना साहब ने पहली वजाहत के साथ बता दिया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस्लाम जो है क्या कहता है, उसकी नज़ीर उन्होंने पेश कर दी, और उन्होंने हमारे नाज़रीन से भी दरख्वास्त करी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली। जी सवाल कीजिए अपना। टीवी की मोहतरम आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए अपना। जी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल बताइए अपना। जी सवाल कीजिए। जी मैं आपसे एक हमारा सवाल है कि एक परिवार के अंदर जी जितने उसमें कई लोग हज भी कराए हों, जी हाँ, और इसके बाद अब वो घर पर रह रहे हैं, तो उन लोगों को जितने लोग हज कराए उन सब पर, या बाकी और भी जो लोग हैं उन सब पर ही अपनी अपनी कुर्बानी जो है लागू होती है, या उनको करनी चाहिए, या फिर एक परिवार में जहाँ पर एक ही रसोई में खाना खाते हैं जी, वो एक या दो कुर्बानी करके पूरा काम चला सकते हैं जी। इफराइती जो है जी, इफराइत के तौर पर किसी चीज को खर्च न करके जी, वो जो है किसी और मद में भी खर्च किया जा सकता है। जी जी, इस आपका क्या रुझान है? ठीक है, मैं मौलाना साहब से जवाब ले लेता हूँ, क्योंकि इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम बिल्कुल क्लियर कट है, जिसके ऊपर वजाहत फरमा रहे थे। मैं एक बार फिर उनसे जवाब ले लेता हूँ। जी अलीम अशरफ जायसी साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे जो भाई ने सवाल किया है? मेरे अजीज, एक बार फिर तवज्जो से मेरी बात समाअत फरमाएं। जी, कुर्बानी जो है ये एक इबादत है
جو حج کرنے یا نہ کرنے والے پر فرض نہیں، بلکہ جو مالک نصاب ہے، جو صاحب نصاب ہے. اور وہ صاحب نصاب، زکوٰۃ میں بھی صاحب نصاب جو ہوتا ہے وہی قربانی کا صاحب نصاب ہوتا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب کے پاس وہ مال پورے 1 سال رہنا چاہیے، جبکہ قربانی میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 دن پہلے بھی وہ مال آ گیا تو آپ پر قربانی واجب ہے. اب اگر گھر میں 1 صاحب نصاب ہے تو 1 قربانی ہوگی، 2 ہیں تو 2 ہوگی، 3 لوگ ہیں تو 3 جو ہے وہ قربانی ہوگی. جیسے کہ نماز فرض ہے، 1 بالغ ہوگا تو وہ اپنی نماز پڑھے گا، دوسرا بالغ اپنی نماز پڑھے گا، تیسرا بالغ اپنی نماز پڑھے گا. روزہ جو ہے گھر کے ہر فرد رکھیں گے، جو بھی بالغ ہیں اور صاحب استطاعت ہیں وہ روزہ رکھیں گے، وہ نماز پڑھیں گے. ایسی جس کے پاس مالی استطاعت ہے، اگر بیوی کے پاس زیورات ہیں تو بیوی اپنی زکوٰۃ دے گی، شوہر کے پاس اگر بینک بیلنس ہے تو وہ اپنا زکوٰۃ دے گا. اسی طرح ان دونوں میں سے جو بھی صاحب نصاب ہوگا یا گھر کے جتنے افراد صاحب نصاب ہوں گے، آپ سمجھیے کہ تعلق اس کا، قربانی کا تعلق اس سے نہیں کہ گھر میں 2 لوگ ہیں یا 5 لوگ ہیں. قربانی کا تعلق اس سے ہے کہ کون صاحب نصاب ہے، کس کے پاس اتنا مال ہے، کس کے پاس جو ہے 85 گرام سونا یا اس کی برابر مالیت کا پیسہ ہے، تو وہ اس میں سے اللہ کا یہ حق نکالے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر وہ عمل کرے کہ وہ اللہ قربانی دے. اور یہ قربانی جو ہے ظاہر سی بات آپ دیکھیں کہ اس کا اثر جو ہے سوسائٹی پر ہی پڑتا ہے کہ آپ خود کھاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے دوستوں میں بانٹتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں، پھر غریبوں میں بانٹتے ہیں، سوسائٹی میں ایک اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے. تو وہ یہ سب کچھ پوری سوسائٹی کے نظام کو درست کرنے کے لیے یہ سب پر انڈیویجولی جو ہے صاحب نصاب پر فرض ہے. لہٰذا جس پر فرض ہے وہ ادا کرے گا، خاص نے حج اس پر فرض ہو یا نہ ہو سکتا ہے ایک آدمی نابینا ہے، مالدار ہے، اس پر قربانی فرض ہے، مگر نابینا ہونے کی وجہ سے حج اس پر فرض نہیں ہے، وہ حج نہیں کرے گا مگر قربانی کرائے گا. تو اس طرح اس کو سمجھیے. اور قربانی کے بدلے میں آپ وہ پیسے کو آپ کہیں نہیں دے سکتے. قربانی جو ہے جب بھی وہ عبادت جب قربانی ہی کریں گے تبھی ہوگا. مثال کے طور پر آپ ایک نماز چھوڑ دیجئے اور اس کے بدلے میں 3 دن روزہ رکھ لیجئے تو وہ ایک نماز جو ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتی. یا ایک روزہ چھوڑ دیجئے اس کے بدلے میں 200 رکعت نماز پڑھ لیجئے تو اس سے جو ہے وہ اس کا تکملہ نہیں ہوگا، اس کا جو ہے وہ کمپنسیشن نہیں ہوگا. اسی طرح قربانی کا کمپنسیشن آپ صدقہ و خیرات کر کے نہیں دے سکتے. ایسا اگر کوئی کہتا ہے تو آپ کام دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو اللہ نے قربانی کا حکم دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دن قربانی کرنے سے زیادہ بہتر کوئی عمل نہیں. اگر قربانی کرنے کے بجائے آپ اس کا 100 گنا مال اگر آپ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں تو ایک قربانی کے برابر نہیں ہوگا. تو یہ اسلام کا قاعدہ بے حد واضح ہے. جو میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ قربانی سے کوئی کورونا نہیں پھیلتا. البتہ ذبیحہ کرنے والے، جانور کو بنانے والے آپ کو باہر سے کورونا لا کے آپ کو پھیلا سکتے ہیں. تو آپ خود اپنے طور پر انڈیویجولی دیکھیے کہ سب کو احتیاط کرنی چاہیے. کسی کے کہنے سے کوئی قاعدہ نہیں بتایا جا رہا ہے. سعودی عرب نے یہ بنا دیا قانون کہ باہر والوں کو وہ حج کے لیے نہیں بلائے گئے اور ہم اس قدم کا استقبال کرتے ہیں. چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ پینڈیمک ہے، یہ ایک عالمی وبا ہے. اگر ذرا سی بے احتیاطی کی گئی تو ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ جن ملکوں نے احتیاط نہیں کیا وہ ملک آج بھگت رہے ہیں. لہٰذا یہ ایک انسانی ذمہ داری ہے، اس کو کوئی حکومت کا دباؤ یا گورنمنٹ کی خواہش نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کا فریضہ ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش میں یا سردی زیادہ پڑنے کی وجہ سے لوگوں سے کہا کہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے. بارش کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک دن کیچڑ کی وجہ سے، نہیں سخت سردی کی وجہ سے لوگوں کو کہا کہ سردی بہت ہے، اپنے گھروں میں نماز پڑھیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سردی اور بارش جو ہے وہ کورونا کے برابر ٹھہر سکتا ہے؟ کورونا کے نقصان کو دیکھیے، اس کے بعد سردی اور بارش کو دیکھیے. یہ جلیل القدر صحابہ ہیں جنہوں نے ایک نے بارش کی وجہ سے، ایک نے سردی کی وجہ سے لوگوں سے کہا کہ اپنے گھر میں نماز پڑھو، مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کورونا جیسی موذی بھیانک بیماری، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں وبا ہو وہاں مت جاؤ. ظاہر سی بات ہے بھیڑ میں وبا کے امکانات ہیں، لہٰذا بھیڑ سے بچنے کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو یا ماسک پہننا ہو، گلوز کا استعمال ہو، دوری بنا کر رکھنا ہو، اس کو سمجھیے کہ یہ اسلام کی ضرورت ہے. جان بچانا یہ فرض ہے. لہٰذا اس جان بچانے کے لیے، اس فرض کی ادائیگی کے لیے جو بھی احتیاط کی جائے گی وہ ہم کریں گے. یہ اسلام پسندی نہیں ہے، یہ دینداری بھی نہیں ہے کہ آپ قوانین کی جو ہے خلاف ورزی کیجیے اسلام کے نام پر. لہٰذا ضروری ہے کہ یہ قانون پسند اور قانون کی اتباع کرنے والی جو ہے لا ابائڈنگ جو ہے وہ نیشن کے طور پر جو ہے آپ اپنی جو ہے امیج کو بنائیے اور جہاں جتنا امکان ہے اتنا کیجیے. اگر آپ کے پاس جگہ ہے آپ قربانی کر سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کر کے کر سکتے ہیں. کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ قربانی نہیں کیجیے، لیکن آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ اس وائلیشن آپ یہ
وائلیٹ کریں اس کو. چونکہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ آپ کی جان ہے, آپ کی جان بھی بچانا ذمہ داری ہے اور آپ سے دوسروں کو بھی بچانا ذمہ داری ہے. لہذا سب کو چاہیے کہ کریں, ہم نمازیں ادا کریں, نمازوں میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں, ماسک پہن کے جائیں, گلوز پہن کے جائیں, گلے ملنے سے پرہیز کریں, گلے ملنے سے پرہیز کریں. گلے ملنا جو ہے یا مصافحہ کرنا یہ سنت ہے اور جان بچانا فرض ہے. کیا بات, لہذا سبحان فرض کو اللہ, جو ہے ہم ترجیح دیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے. لہذا نمازوں کے لیے جو جائے خبردار نہ وہ مصافحہ ملائے نہ وہ گلے ملے, بلکہ دور دور سے نماز پڑھے. اپنے اپنے مصلے لے کے جائیے, کامن جو ہے وہ چٹائی یا مصلے یا دری کا بالکل استعمال مت کیجیے. یہ پروگرام کا حصہ نہیں ہے, لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان باتوں سے آگاہ کروں کہ اگر آپ نماز کے لیے مسجد بھی جائیں تو آپ اپنا مصلی لے کے جائیں, گھر سے وضو کر کے جائیں اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً باہر نکل آئیں اور اکیلے جو ہے تکبیر پڑھتے ہوئے آپ اپنے گھر واپس آئیں اور مختصر خطبہ دیا جائے, مختصر جو ہے وہ جماعت کی جائے اور پوری سوشل ڈسٹینسنگ اور تمام احتیاط کی پوری رعایت کے ساتھ کی جائے. اور مصافحہ ملنے, گلے ملنے, ایک دوسرے کے گھر جانے اور سمئی کا تبادلہ کرنے, ان سب سے آپ لوگ پرہیز کیجیے. بہت اچھی بات کہی پروفیسر صاحب, آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا. مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں آپ کے مشوروں پر عمل کریں گے, اور یہی اسلام بھی کہتا ہے کہ سب سے قیمتی جو ہے جان ہے, جان کی پرواہ کیجیے اور جو ہے مطلب جو دکھاوے کی چیز, دنیا داری کی جو چیزیں ہیں اس سے پرہیز کریں. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کشمیر سے بات کر رہی ہوں. جی سوال کیجیے اپنا. مجھے سننا ہے, پلیز مجھے سننا ہے. دکھائی ہے میرا اسلام کسی, وہ ہے نا دکھائی ہے میرا اسلام کسی, وہ ہے نا نعت. جی وہی مجھے سننا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی جی آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے اپنا. جی ہمارا سوال ہے کہ مطلب کیا میرا ایک 10 سال کا بچہ ہے, کیا 10 سال کے بچوں کے لیے حج واجب ہے؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیے کہ 10 سال کا بچہ ہے اس پہ کیا حج واجب ہے یا فرض ہے؟ حج کی فریضے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان مسلمان ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, آزاد ہو, استطاعت رکھتا ہو. یہ 3 چیزیں ہیں تب جا کے حج فرض ہوتا ہے. وہ جو 10 سال کا بچہ ہے وہ بالغ نہیں ہے, اس پر حج نہیں ہوا, اس پہ حج فرض نہیں. لیکن اگر اپنے بڑوں کے ساتھ جاتا ہے, حج کر کے آتا ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن حج فرض نہیں. فرض ہونے کے لیے اسلام ضروری ہے, عاقل ہونا ضروری ہے, بالغ ہونا ضروری ہے, آزاد ہونا ضروری ہے اور صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے. یعنی آنے جانے کا اس کے پاس خرچہ ہو, اس کے پاس جو ہے سواری ہو, اس کے پاس جانے کا وہاں ذریعہ ہو اور راستے کے اخراجات ہوں اس کے پاس, اور گھر والوں کو اتنا پیسہ دے جائے اس کی عدم موجودگی میں وہ آرام سے جو ہے اپنا وقت گزار سکیں. اتنی ساری کنڈیشن کو فلفل کرنے کے بعد آپ پر حج فرض ہوتا ہے. لہٰذا تو یہ بچہ 10 سال کا ہے, وہ بلوغت کی شرط کو پورا نہیں کرتا, لہٰذا اس پہ حج فرض نہیں. جی پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے اور آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے, بہت بہت شکریہ. اور اسد خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا. آپ دونوں کا حضرات کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك